अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम इनायतुल्लाह ख़ान है और अपने यूट्यूब की तरफ से आपके सामने हाज़िर हूँ। आज मैं सिर्फ़ और सिर्फ इदारों की बात करूँगा और आखिर में कुछ जनरल बातें करूँगा। तो ज़रा आप गौर से सुनिए कि मेरा मकसद क्या है। आज जो हुआ इलेक्शन कमीशन में उसके मुतालिक बात करूँगा। नेब ने कल जो प्रोसिक्यूटर ने जो हेल्प किया है लाहौर हाई कोर्ट में, उसके मुतालिक मैं बात करूँगा। जिस तरह हेल्प हुआ है हमज़ा शहबाज का, और अब दोबारा उसके वालिद का जो बेल होने वाला है उसके मुतालिक मैं बात करूँगा। तो सबसे पहले मैं कुछ ख़बरदार करना चाहता हूँ इन इदारों को। यानी आप लोगों ने देख लिया आज कि इलेक्शन कमीशन ने जो ज़्यादती की वो तो पहले से करते आ रहे हैं। ये इलेक्शन कमीशन को इसको तो बिल्कुल सिरे से होना ही नहीं चाहिए। ये जब तक ये इलेक्शन कमीशन रहेगा पाकिस्तान में कभी भी साफ इंतखाबात नहीं होंगे। ज़रा आप गौर फरमाएं कि कभी पाकिस्तान में ये हुआ है कि एक सीट पर यानी जहाँ 365 पोलिंग स्टेशन है और सिर्फ मसला पड़ता है 18 का और 22 का, और 22 में लीड होती है पीटीआई के तकरीबन 8,000 उस जो जिनकी गिनती होनी थी, और वो जो दोबारा यानी उस पे इलेक्शन होने के लिए भी इमरान खान राज़ी हो गए। तो यहाँ साफ नज़र आ गया कि पीटीआई जीत गई डस्का में। अब इलेक्शन कमीशन जो स्टेप उठा लिया आज कि दोबारा सारे हलके में इंतखाब होगा, ये कभी पाकिस्तान की तारीख़ में ऐसे हुआ है। लेकिन मैं जैसे पहले कहता आ रहा हूँ, हर बार कहता हूँ, और शायद लोगों को बुरा लगता हो कि हमारे इदारे तबाह हो चुके हैं, ख़ुसूसन इलेक्शन कमीशन, नेब, जो रेगुलेटर्स हैं वो, इसके अलावा हमारा जो अदलिया है, ये मुकम्मल तबाह है। सिर्फ एक फ़ौज अफवाज पाकिस्तान जो दुनिया में एक नाम रखती है, सिर्फ वो बचे हुए हैं और इसकी तरफ इशारे हैं। ये सब ये गार्ड ग्रांटेड चीज़ है। ये जो फ़ौज की बात मैं अफवाज की कर रहा हूँ, ये गार्ड ग्रांटेड है। ये नहीं है कि हमने कोई मेहनत की है, अल्लाह की तरफ से है ये सब कुछ। लेकिन इन लोगों को शर्म कहाँ से आएगा। जो दूसरे इदारे हैं सब के सब तबाह हो चुके हैं, ख्वाह वो ब्यूरोक्रेसी है, ख्वाह वो अदलिया है, ख्वाह इलेक्शन कमीशन है, ख्वाह ये जो दूसरे रेगुलेटर है, या पुलिस है, या अफसरशाही है। ये सब के सब तबाह व बर्बाद है और इस मुल्क को तबाह व बर्बाद करना चाहते हैं, जिसका आज पहला मुजाहरा आपने इलेक्शन कमीशन में देखा, जो मैंने तफसील से आपको बता दिया कि यहाँ मुकम्मल तौर पर पीटीआई जीत गई थी और फायरिंग हुआ। फायरिंग किसने किया वो भी सबको मालूम है, ताकि इस इलेक्शन को मुतनाज़ बनाकर दोबारा कराया जाए। इसमें इलेक्शन कमीशन शामिल था इनके साथ। इलेक्शन कमीशन की ज़िम्मेवारी है साफ व शफाफ और पुरअमन इंतखाबात। तो क्या इलेक्शन कमिश्नर या इलेक्शन कमीशन जो पूछ रहा है DIG से, चीफ सेक्रेटरी से, DC से, DPO से, और सबको मुअत्तल करने की कोशिश यानी कर दिया है, तो वहाँ से निकाल दिया गया। तो उस वक्त दिन की रोशनी में जब इलेक्शन हो रहा था, ये इलेक्शन कमीशन कहाँ सो रहा था। यानी यही है इसकी ईमानदारी, यही है इनकी गैरत कि सिर्फ और सिर्फ इमरान खान को नीचा दिखाने के लिए ये ज़मीर की हद से भी नीचे चले जाते हैं। यानी इनका कोई ज़मीर ही मर जाता है उस वक्त जब इमरान खान की जीत की बात होती है, क्योंकि ये करप्ट लोग हैं, बददियानत लोग हैं, बेज़मीर लोग हैं। इन्होंने सिर्फ और सिर्फ ये करना है कि ये मुल्क कभी भी साफ व शफाफ ना हो जाए, ये मुल्क कभी भी तरक्की न करे, ये मुल्क पे कानून की हुक्मरानी कभी ना आए। जब तक इमरान खान को हम ख़त्म नहीं करेंगे, ये डर हमारा ख़त्म नहीं होगा। इनको डर है, हर शख्स बुराई में, करप्शन में डूबा हुआ है, और यानी अकरबा फरवरी में, रिश्तेदारियों में, और यानी बिरादरियों में ये लोग एक मुंसलिक हो चुके हैं। इनको पाकिस्तान का कोई परवाह नहीं है कि अभी 2 लोग शहीद हो गए हैं इस इलेक्शन में, जिसकी नाअहली सारी इलेक्शन कमीशन की है। उस इलेक्शन कमीशन ने 22 हलकों के बजाय जाकर 365 हलकों की दोबारा इलेक्शन कराने का ऐलान कर दिया और फिर लोगों को सस्पेंड कर दिया।
یہ ہے الیکشن کمیشن. یہ جس سے پہلے جب تھا وہ جسٹس رضا، اس کا کیا کام تھا؟ اس کی دشمنی تھی صرف عمران خان کو نیچے. یہ سب کے سب یہ لوگ جو میں بار بار کہتا ہوں کہ یہ لوگ نواز شریف کے ذاتی غلام ہیں، تو میں ویسے نہیں کہتا. اور اسی طرح زرداری جس طریقے سے کام نکالتا ہے، یعنی وہ بوریوں ڈالروں روپوں کے بوریاں بھر کے لوگوں کو خریدے، وہ بھی عمران خان کو نیچا ٹکانے کے لیے. اور یہ خاندان اس نے تو اس ملک کے قانون اور آئین کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا ہے. تو اب یہ مسئلہ جائے گا سپریم کورٹ میں. اور سپریم کورٹ کیا کر رہی ہے؟ میں بہت وہ جو ججز بیٹھے ہوئے ہیں جو فیصلہ کر رہے ہیں، یعنی اوپن بیلٹ یا سیکرٹ بیلٹ کا، وہ بڑے یعنی عزت دار اور دیانتدار جج ہیں. لیکن کیا ان کو نہیں چاہیے کہ یہ چوری اس ملک سے ختم ہو؟ یہ کون سا آئین کے آرٹیکل میں یہ لکھا ہوا ہے؟ بھائی آئین کا کیا آپ قانون نہیں نافذ کر سکتے؟ یعنی ترمیم کیسے ہوگا؟ ترمیم اس کے ساتھ میجارٹی نہیں ہے تو ترمیم کیسے ہوگا؟ تو یہ جو دو چیزیں ہیں کہ سینٹ کا انتخاب کیسے ہوگا، یعنی چوری سے ہوگا، یہ سپریم کورٹ نہیں روک سکتا. اور نہ شاید ان کا ارادہ ہے کہ یہ اپنے سر لے، کیونکہ ادھر اور جو تکڑے لوگ ہیں، یعنی ان کا دل چاہتا ہے لیکن یہ ڈر ہے کس سے؟ نواز خاندان سے. اور نواز خاندان کا مطلب کیا ہے کہ جتنی بھی ادارے ہیں یہ سب ان کے ہیں. تو اس لیے سپریم کورٹ بھی کچھ نہیں کر رہا. اس طرح جب الیکشن کمیشن یہ اعلان کر رہا تھا کہ پورے ڈس کا کہ NA-75 میں دوبارہ الیکشن ہوگا، کیا اس کا ضمیر مر چکا تھا؟ ان کو نظر نہیں آ رہا تھا کہ یہ سیٹ عمران خان جیت چکا ہے؟ اور جب ادھر نوشیرہ میں جو دھاندلی ہوئی ہے اور جو کچھ PTI نے PTI کے ساتھ کیا ہے اور اس میں کتنے پیسے چلے ہیں اور خٹک خاندان نے اس میں کیا کردار ادا کیا، وہاں پر تو الیکشن کمیشن نے کچھ نہیں کہا. لیکن جہاں PTI جیتتی ہے تو الیکشن کمیشن ایسے کام کرے گا. تو میں تو ایسی چیزوں پر جو یہ کام کرتے میں تو ان پہ لعنت بھیجتا ہوں. یعنی کل کو کوئی یہ کہے کہ میں نے یہ الفاظ استعمال کیے تھے اور یہ میں اس کے لیے، کیونکہ پاکستان کو یہ لوگ تباہ کرنا چاہتے ہیں. یہ جتنے ہمارے ادارے ہیں ان کو اثر نو کڑا کرنا پڑے گا زبردستی. اس آئین کو بالائے طاق رکھ کر اس ملک کو ٹھیک کرنا پڑے گا، ورنہ یہ ملک کبھی ٹھیک، ان اداروں کی وجہ سے یہ روز بروز تباہ ہوتا جائے گا. اور آخر انجام پھر جو ہوگا خدا اس کو سوچ کر بھی انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے. یہ چاہتے ہیں کہ یہ ملک لبنان بنے، یہ چاہتے ہیں کہ یہ ملک یمن بنے، یہ لوگ چاہتے ہیں کہ یہ ملک شام بنے، یہ لوگ چاہتے ہیں کہ یہ ملک لیبیا بنے اور خانہ جنگی ہو. یہ ہمارے اداروں کا پورا پروگرام ہے. اسی لیے اس طرح کے ناجائز فیصلے، لیکن یہ کامیاب نہیں ہوں گے. میں جو بار بار کہتا ہوں، اللہ بھی موجود ہے، اللہ بھی سب کچھ دیکھ رہا ہے. ان لوگوں کو ذلت نصیب ہوگی، ان کو عزت نصیب نہیں ہوگی. جو لوگ یہ کام کر سکتے ہیں جو انہوں نے ابھی کیا ہے، اللہ کا کہ ہاں دیر ہے اندھیر نہیں ہے، بہت جلد دیکھ لیں گے کہ ان لوگوں کے ساتھ ہوگا کیا. جو کردار آج الیکشن کمیشن نے ادا کیا، خدا کی قسم دنیا کی کسی اور ملک میں ہوتا تو یہ لوگ آج اس کرسیوں پر بیٹھے ہوتے. لیکن افسوس یہ ہے کہ وہاں سپریم کورٹ کہتا ہے کہ میں کسی اداروں کے اندر کوئی وہ نہیں کرنا چاہتا، مداخلت نہیں کر. جب آپ نہیں کریں گے، جب ہمارا افواج کا سربراہ نہیں کرے گا تو پھر کون کرے گا؟ پھر تو یہ اللہ کے حوالے ہے. اور اللہ ایسے لوگوں کی کبھی مدد نہیں کرتا جو اپنے ملک کے ساتھ خود یہ سب کچھ کرنا چاہتے ہیں. یہاں پر الیکشن کمیشن کی بات تقریباً میں نے مکمل کر دی. آپ لوگوں نے دیکھ لیا جو میں نے کہا، شاید آپ کو سمجھ آ گئی کہ اس ادارے نے آج کتنا بڑا ظلم کیا ہے، ایک روایت ڈال دی ہے. یعنی یہ نہیں چاہتے کہ پرامن الیکشن ہو اس حلقے میں جہاں پر عمران خان کی جیتنے کی امید زیادہ ہو. یہ صرف اور صرف یہ ہے. اب میں ذرا نیب کی طرف بھی اشارہ کرتا ہوں کہ نیب بھی عمران خان کا دشمن ہے. یہ جتنے ضمانتیں ہو رہی ہیں، یہ میں نے کتنی ویڈیوز میں آپ کو سمجھایا کہ یہ لانڈر کر کے نکالتے ہیں، لیکن اس شخص کا تو صرف ضمانت ہوا ہے ابھی تو. اور ان لوگوں کے کیس نیب کیسے ختم کر سکتا ہے؟ یہ تو سینکڑوں ہزاروں کیسز ہیں ان کے پیچھے. ان کی تو عمر گزر جائے گی، ان کی اولاد کی عمر گزر جائے گی، لیکن ان کے کیس ختم نہیں ہوں گے. لیکن اس نیب کی وجہ سے جو یہ پراسیکیوٹر بیچتے ہیں
ہائی کورٹ میں یا سپریم کورٹ میں، اور وہ پھر جس طرح کی کارکردگی ان کی ہے وہ سب کے سامنے ہے. تو نیب کے چیئرمین کو یہ سب کچھ نظر نہیں آ رہا. لیکن میں بار بار کہتا ہوں کہ اللہ کے ہاتھ دیر ہے اندھیر نہیں ہے. اور ان کی عمروں کو دیکھو، یہ 70 اور 75 سال کو کراس کر چکے ہیں، یہ اور کتنا جئیں گے یہ حساب تو ان کو دینا پڑے گا. اب دوسری طرف آتے ہیں، میں ذرا بات کروں اس پولیس کی یا ان لوگوں کی جو آج سے 38 سال پہلے سے محکموں پر یہ بیٹھی ہوئی ہیں، نواز شریف خاندان کے ذاتی غلام. کیا یہ کبھی انسان بنیں گے؟ کیا یہ کبھی سوچیں گے کہ ہم مسلمان ہیں اور ہم پاکستانی ہیں؟ یعنی یہ لوگ جس طرح انہوں نے پاکستان کو تباہ کیا ہے، تو ایک شخص اگر اس ملک کو ٹھیک کرنا چاہتا ہے تو اس کے راستے میں ہر طریقے سے روڑے اٹکائے جا رہے ہیں اس کو ناکام بنانے کے لیے، تاکہ عوام کے سامنے کہ یہ آدمی نہیں چل سکا. یہ آدمی چلے گا. یہ آدمی نواز شریف نہیں ہے، یہ آدمی زرداری نہیں ہے، یہ وہ کرپٹ مافیا نہیں ہے. پاکستان پولیٹیکل کرپٹ مافیا جو ہے یہ وہ نہیں ہے. یہ کامیاب ہوگا. لیکن نقصان کس کو ہو رہا ہے اس وقت؟ پاکستان کو ہو رہا ہے، عوام کو ہو رہا ہے. عوام بڑے مہنگائی سے تنگ ہے سب، اور ان کی وجوہات میں نے کتنی دفعہ بتایا کہ وہ عمران خان نہیں ہے. یہ مافیاز کا، یعنی سیاسی مافیا تجارتی مافیا سے ملا ہوا ہے، اور یہ سب کچھ جو کچھ کر رہے ہیں یہ سوچ سمجھ کر سب کچھ ہو رہا ہے. اب اس کے بعد میں ذرا، جو اکثر کہا جاتا تھا کہ مقتدر قوتوں کے ذہن تبدیل ہو چکے ہیں، تو وہ تو مجھے یقین ہے کہ ایسے نہیں ہے. لیکن اب جب اس شخص کی ضمانت ہوئی ہے، وہ بہت زیادہ برا لگا ہے مریم نواز کا جو حمزہ شہباز کی ہوئی ہے، کیونکہ پارٹی نے تقسیم ہونا ہے. اور مریم نواز نے پہلے کیا بیانات دیے کہ ہماری اوپر کی سطح پہ بات ہو رہی ہے اور عمران خان جا رہا ہے. اب جب اس شخص کی ضمانت ہو گئی تو اس کو بہت درد ہوا. یہ دیکھو اپنے گھر میں ایک نہیں ہے، یہ اتنے انتقامی لوگ ہیں. یعنی اپنے کزن کی رہائی پر تو پھر اس نے کیا کام شروع کر دیا اس کی ضمانت کے بعد؟ دوبارہ حملہ آور ہوئی ہے افواج پاکستان پر اور سپریم کورٹ پر. لیکن کوئی اس عورت کو یہ ضمانت پر ہے، کوئی اندر اس کو نہیں کرنا چاہتا. میں حیران ہوں. میں جنرل باجوہ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا اگر یہ لوگ یعنی جیسے کہتے ہیں کہ ہمارا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا، اوپر کی سطح پر ہماری بات جاری ہے، تو کیا عمران خان نواز شریف ہے؟ کیا عمران خان زرداری ہے؟ کیا عمران خان فضل الرحمان ہے؟ اور کیا عمران خان ان کرپٹ سیاستدانوں کی طرح کرپٹ سیاستدان ہیں؟ عمران خان کے پیچھے کروڑوں لوگ کھڑے ہیں. کوئی آزما کر تو دیکھ لے اس کو. جیسے یہ سازش ابھی ہو رہی ہے، یہ اسلام آباد سینٹ حلقے میں جو کچھ ہو رہا ہے، یہ سب کچھ کیا ان کو نظر نہیں آ رہا کہ یہ کس لیے ہو رہا ہے؟ اس شخص کو کرسی سے اتارنے کے لیے یہ سب کچھ ہو رہا ہے. لیکن یہ جو کروڑوں عوام عمران خان کے پیچھے کھڑے ہیں، یہ لوگ جو مسلم لیگ اور پیپل پارٹی کے، یہ لوگ نہ ڈنڈے کھانے والے ہیں نہ یہ احتجاج کرنے والے ہیں. یہ تو صرف وہ ایک پلیٹ چاول پر بکنے والے لوگ ہیں. یہ کسی کے لیے قربانیاں دینے والے نہیں ہیں. لیکن عمران خان کے ساتھ پاکستان کے نوجوان ہیں جن کی عمریں 18 سال سے لے کر 45 سال تک ہے سب کی. تو کل اگر آج آپ مریم نواز کا مقابلہ نہیں کر سکتے تو کیا کل آپ عمران خان کا مقابلہ کر سکیں گے؟ یہ نہیں ہو سکتا. یہ بات جب یہ بات نہیں ہو سکتی تو ابھی سے اس ملک کو اور تباہی سے بچا لیں. اور سپریم کورٹ سے میرا درخواست ہے یہ کہ آپ کے پاس ابھی یہ ڈسکا والا کیس آنے والا ہے. آپ کے پاس جو سینٹ کا کیس ہے وہ آپ سن رہے ہیں، اور آپ نے اپنا ارادہ ظاہر کر دیا کہ کس طریقے سے ہوگا. یعنی وہی پیسے چلیں گے، وہی سب کچھ ہوگا، اور دنیا میں پاکستان کی ذلت اور بدنامی ہوگی. کیا آپ لوگ اس آئین کا سہارا دیں گے جس آئین کی وجہ سے پاکستان تباہ اور برباد ہو رہا ہے؟ اور خصوصاً 18ویں ترمیم کے بعد کیا یہ ملک ایک ملک رہا ہے؟ یہ ملک فیڈریشن سے کنفیڈریشن بن چکا. یہ 4 ملک ہے اس وقت. تو آپ اس کا ساتھ دیں گے یا حق و سچ کا ساتھ دیں گے؟ اگر آپ حق و سچ کا ساتھ دیں گے تو آپ اوپن بیلٹ کا اعلان کریں. اگر یہ آپ نہیں کریں گے، آپ یقین کریں
کہ عوام کے اندر آپ لوگوں کے خلاف بہت کچھ ہو رہا ہے. انشاءاللہ آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ اس کا خمیازہ آپ کو بھگتنا پڑے گا. اور اس کے بعد میں آتا ہوں دوسری طرف، یعنی کہ جو 10 کا گوالا کیس ابھی سپریم کورٹ میں چیلنج ہوگا، اگر یہ فیصلہ بھی آپ نے اسی طرح کر دیا جیسے آپ سینٹ کا الیکشن کر رہے ہیں، تو عوام کی جو توقعات ہے اس عدلیہ سے وہ مکمل طور پر ختم ہو جائیں گے. اور جب عوام کے اپنے انصاف کے اداروں سے اعتماد اٹھ جاتا ہے تو وہاں پھر خونی انقلاب آیا کرتے ہیں، وہاں کچھ اور نہیں ہوتا. تو اب وقت ہے کہ آپ حق اور سچ کا ساتھ دیں. آپ لوگ ابھی تک قاضی فائز عیسیٰ کے کیس کو کیوں نہیں حل کر سکے؟ سب کچھ آپ کے سامنے ہے. آپ 2 وزیر اعظم وزراء اعظم کو تو گھر بھیج سکتے ہیں، لیکن یہ یہاں کیا ہے، کیا ہو رہا ہے، یہ سب کچھ عوام سمجھ چکے ہیں. عوام اب وہ بے شعور عوام نہیں ہے، اب عوام میں شعور آ چکا ہے. اور میں جب کہتا ہوں کہ عمران خان کے ساتھ اس وقت یعنی نوجوان طبقہ کڑا ہے، تو اس نوجوان طبقے نے اگر عمران خان کے لیے قربانی دینے کا قصد کر لیا، جو ضرور کریں گے، تو پھر کیا رہے گا اس ملک میں، پھر ان اداروں کا انجام کیا ہوگا. تو بس یہی کچھ میں نے کہنا تھا آج. بعد میں بات کروں گا آپ سے اگلے ولاگ میں انشاءاللہ. آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ اس چینل کو، یہ جو میں نے ویڈیو کیا ہے اس کے اوپر یعنی لنک میں نے دیا ہوا ہے اپنے یوٹیوب کا، آپ اس کو کلک کریں، وہاں آپ جا کے اس چینل کو سبسکرائب کریں، زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ عام آدمی تک میری بات پہنچ سکے اگر آپ لوگوں کا میرے ساتھ اتفاق ہے. آخر میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں. اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. والسلام.